बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद कहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कल बरोज़ पीर सर्कुलर रेलवे के संग बुनियाद का इफ्तिताह करने के लिए कराची एक रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। अदलिया में सीनियरिटी के असूल क्या हैं और क्या वकला मुदाखलत का हक़ रखते हैं जजेस की तकरीर में, इसके ऊपर तो तफसील से बात करेंगे। मगर सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। उसमें एक तो तब्दीली ये है कि वर्कर्स कन्वेंशन किए जा रहे हैं और रावलपिंडी में नून लीग ने अपना वर्कर्स कन्वेंशन किया। इस कदर जोश था शहबाज शरीफ साहब में कि जियालों को अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आ गए। इस पे बात करूंगी। मगर ख़ानदान और पार्टी के अंदर रिफ्ट मौजूद है या नहीं, इख्तलाफ है या नहीं, ये फिर खुल गया है, वाज़े हो गया, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज एक दूसरे के आमने सामने आकर अपने बयानियों को लेकर खड़े हो गए हैं। सियासत की सूरत हाल क्या है और मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। हारून साहब, ताज़ा सूरत हाल क्या, अचानक से क्या हुआ, इंसाफ और अब नून लीग, अचानक ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। बल्दियाती इलेक्शन, ख्वाजा आसफ तो कहते हैं कि नए इलेक्शन सर पे खड़े हैं, ठीक है। और दूसरा ये ऐसे नहीं माइक गिरा दिए उन्होंने जब कहा ना जावेद लतीफ़ ने कि हमारी पार्टी में कुछ लोग ड्यूटी पर हैं, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट के तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उससे फिर आगे बढ़ाया उसको। उसने जावेद लतीफ़ ने, ज़ाहिर है मरियम के और उनके वालिद गिरामी के कहने पे बयान दिया था। जावेद लतीफ़ के मुंह में अपनी ज़ुबान नहीं है, ठीक है ना जी। तो शहबाज शरीफ वर्कर्स कन्वेंशन पहले लाहौर में हुआ। शहबाज शरीफ सामने अपने घर में बैठा रहा, उसमें शरीक नहीं हुआ। भाई से कहा कि इसको शो का नोटिस दो, उसको दिया गया। जावेद लतीफ़ ने कहा मैं जानता हूं कि किस दिल से मुझे उन्होंने शोकाज नोटिस दिया, यानी मजबूरन दिया है। वो तो इस्तीफा देने को तैयार है उनके कहने पे। छोड़ देना इस्तीफे को। तो इसके बाद वो फौरन सियालकोट पहुंचे नवाज शरीफ अपने महबूब साथी ख्वाजा आसफ से मिलने के लिए। ख्वाजा आसफ ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने तो माइक गिराया, का स्वीप पैक बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लाहौर को पेरिस बना दिया। ये ने कहा नहीं, मतलब दिल तो उनका चाहता था कह दिया, माइक भी गिरा दिए। भुट्टो से मरूब बहुत हैं उसके स्टाइल से, बाज़ औक़ात आदमी अपने मुखालिफ से मरूब होता। बात कही ख्वाजा आसफ ने अहम और हमजा ने, बिल्कुल। ख्वाजा आसफ ने कहा वर्करों में कोई इख्तलाफ नहीं, क़यादत में इख्तलाफ है और उनको अपना मौक़िफ़ एक करना पड़ेगा। वो इससे पहले पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि हाँ मेरा DNA बदल चुका है। थ्योरी बहुत सिंपल है कि मुखालफत करके, फौज का मजाक उड़ा के हर आर्मी चीफ से नवाज शरीफ के ताल्लुकात खराब रहे हैं। राइट फ्रॉम द अस्लम बेग टू द प्रेजेंट चीफ, हर एक से वो बिटर रहे। उनकी तस्वीरें जमा करके छापनी चाहिए, 100 तस्वीरें, और एक एक सफ़ा उस पर लिखना चाहिए। इमरान खान की टेक्निक है किताब लिखने की, कि ये पहले जो लिखते थे कि वो जो लिखी ना उन्होंने किताब, उन पे अपना ये जो कूचा गर्द होते हैं, क्या उनको कहते हैं, ये जो हर वक्त ट्रैवल में रहते हैं, खाना बदोशों पे 50 तस्वीरें, 20 सफ़े का मुआद और $1,00,000 रॉयल्टी। ये खान साहब की टेक्निक है। अच्छा खैर, तो इनकी तस्वीरें छापनी चाहिए आर्मी चीफ्स के साथ, चेहरे पे इनके कभी मुस्कुराहट नहीं, और साथ छापने चाहिए मोदी के, हर दफ़ा चेहरे पे मुस्कुराहट और रिलैक्स और आसूदा। हालांकि वो लेने के लिए एक कदम आपको पता है, याद है, आगे नहीं बढ़ा था जी इनको, ठीक है, याद है। और उसके साथ खुफिया मुलाकातें भी, और इंडियंस के साथ बड़े शाद रहते हैं, पता नहीं क्या वजह है। एनी हो, उसने कहा ख्वाजा आज़म ने लीडरशिप में एक मौक़िफ़ इख्तियार करने का। मौक़िफ़ क्या है, मैंने एक मुस्लिम इंतहाई अहम, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड वर्कर लीडर से पूछा जिसने मुखालफत की थी। मौक़िफ़ क्या है फिर? एक्सटेंशन की मुखालफत जिसने की थी, जिसने ये जुर्रत दिखाई थी, वो कहता है शहबाज शरीफ के सिवा तमाम रास्ते बंद हैं। शहबाज शरीफ जो है खुद बच सकते हैं, भाई को बचा सकते हैं। भाई को तो सजा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में अपील का वक्त भी खत्म हो चुका है। कैसे बचाएंगे भाई को? नवाज शरीफ साहब को कैसे बचाएंगे शहबाज शरीफ? अगर वो वजीर आजम बन गए, अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर बचाएंगे ना। पहले खुद बचेंगे तो फिर बचाएंगे ना।
نہیں سمجھ آئی؟ دوبارہ دوہراؤں اس بات کو؟ حیرانی پہلے خود بچیں گے، وہ بچتے نہیں رہے لوگ، یہ پہلا آدمی ہے جو بچے گا۔ بڑے ناموں کے بڑے لوگوں کا نام بتائیں نا کہ وہ لوگ بچتے رہے، عام عوام میں سے کون بچتا ہے؟ یہ عام عوام ہے، حمزہ شہباز اور مریم صاحب۔ حمزہ شہباز، اس نے مریم نے کہا میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی، تو فیصلہ کس نے کیا تھا؟ والد صاحب، والد گرامی نے اور چچا نے اور ساری پارٹی نے، اور خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ میں پیغام لے کے آؤں، اختلاف کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ حمزہ نے آج کہا فیصلہ لیڈرشپ نے کیا تھا، قیادت نے کیا تھا، اور درست یہ درست فیصلہ کیا تھا، یہ کوئی گناہ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا بتائیے، آپ بتائیے۔ مریم کے خلاف محاذ مضبوط ہو گیا ہے، مزید تقویت ملے گی۔ اگر نواز شریف اس بات سے، اللہ بہتر جانے، اگر وہ مطلب یہ ہے کہ حالات کا رخ تو اس طرف بہ رہا ہے کہ شہباز شریف پہ مفاہمت کر لیں، صحیح، ٹھیک، اور اگر بظاہر اب کوئی نواز شریف کے وجہ اگر کوئی ایسا نسخہ ہے، مثلا امریکی فوجی اتارتے پاکستان میں، برٹش، امریکی، فرینچ آرمی ساری مل کے آ جائیں، جیسے نہر سویز میں آ گئی تھی، انڈیا بھی اس کی مدد کو آ جائے۔ اس نے کہا نہیں تھا اسماعیل گجر نے انڈیا کو مدد کو لیے بلا لیں گے، ہاں جی، جاوید لطیف نے نہیں کہا تھا پاکستان نے کب پہ، وہ نواز شریف کے سپاہی ہیں۔ او بھائی سپاہی نہیں ہیں، موقف پہ دے گا، اس کی امپلیکیشنز پہ غور کیا کریں۔ امپلیکیشنز یہ ہیں کہ وہ اپنا کیس اتنا خراب کر چکے ہیں، سزا ہو چکی، ان کو سزا ہو سکتی ہے، اگر وہ بھائی یہ ان کے لیے باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ اس نے جب ٹیک اوور کیا ریگن سے، کس نے ٹیک اوور کیا تھا؟ نکسن سے، کس نے ٹیک اوور کیا تھا؟ اس نے اسے کہا تھا اپنے مخالف کے لیے بھاگنے کا ایک راستہ کھلا رکھنا، یہ اصول ہے، ورنہ بلی بھی آنکھوں پہ حملہ کرتی ہے۔ تو مریم کا انجام سراج الدولہ کی وہ سراج الدولہ نہیں، دارا شکو سے بھی بدتر ہوگا، جس کی فوج بھاگ کر لاہور آئی تھی اور گھروں میں گھس کے کھانا کھا رہی تھی، ٹھیک ہے؟ سیاست آرٹ آف پاسبلٹیز ہے، امپاسبلٹیز نہیں ہے۔ کیا میں کہوں بغاوت کا سماں ہے نون لیگ میں؟ نہیں، مطلب شدید اختلاف کا سماں ہے، بغاوت کا نہیں۔ لوگ نواز شریف اور شہباز شریف کو یکجا دیکھنا چاہتے ہیں، راستہ کہاں سے نکلتا ہے؟ دیکھیے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ قائد اعظم لیاقت علی خان کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہوں، لیکن لیاقت علی خان کو وزیر اعظم بنانا تھا کیونکہ سٹرگل میں تھرو آؤٹ ساتھ رہے تھے، آخری دنوں میں کچھ ان کی ریزرویشنز پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جاتا، الائنس کے سربراہ جتوئی تھے، مگر غلام اسحاق نے جب جتوئی کو بلایا، he was told by the establishment you cannot do it sir۔ یہ میں نے کنفرم کیا ہے بہت ہینڈز پہ، غلام اسحاق خان زندہ تھے، ان کے زندہ تھے۔ یہ سوچا گیا تھا کہ تحریک انصاف میں کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ جن سے مشورہ کیا گیا انہوں نے کہا عمران خان کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ٹھیک، چلیے بلدیاتی الیکشنز کی آپ نے بات کی تھی ہارون صاحب، کنٹونمنٹ بورڈز کے جو نتائج آئے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ صرف کنٹونمنٹ بورڈ؟ وہ تو ایک کھلی کتاب تھی ان کے سامنے۔ صرف کنٹونمنٹ بورڈ؟ بائی الیکشنز جو ہوئے ملتان میں جہاں یہ جیتے تھے وہاں ساری سیٹیں ہارے، پنڈی میں ہارے، پختونخوا میں بعض جگہ پہ ہارے، لاہور میں تو ہارنا تھا ہی، جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ شروع تک نہیں کیا، اور جو وہاں ایڈیشنل سیکرٹریوں کو اختیارات دیے تھے خاص طور پہ خزانہ کے، وہ واپس لے لیے۔ پارٹی کا پہلا ورکرز اجلاس اعجاز چودھری نے کیا ہے، جس کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ورکرز میں، جسے کوئی کرزما نہیں، جسے کوئی امیج نہیں، پارٹی کی تنظیم کی حالت خراب ہے، جہانگیر ترین گروپ کے لوگ ناراض ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں تو آپ کو پتہ ہے محلے والے ووٹ دیتے ہیں جو قریب سے جانتے ہیں، ٹکٹ دینے کا نظام کوئی نہیں، جنوبی پنجاب ناراض، شمالی پنجاب میں بالکل ہار گئے، ٹھیک ہے، ضمنی الیکشن میں میجارٹی میں ہار گئے۔ تو یہ وہ خودکشی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے؟ اور میں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ یعنی دیکھیے نا، ابھی گیلپ کہتا ہے 48% آزاد کشمیر کو ملا کے، لیکن پیپلز پارٹی کے ووٹ تو آدھے تھے آزاد کشمیر میں، تو اس نے دگنی سیٹیں کیسے لے لی تھیں نون لیگ سے؟ پولیٹیکل ایکیومن بھی چاہیے نا،
وسطی پنجاب میں اگر بلدیاتی الیکشن میں اگر چھاؤنیوں میں جہاں پڑھے لکھے لوگوں میں پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ ہیں، نمبر 2 پیپلز پارٹی کے ہیں، نمبر 3 جو سب سے کم پڑھے لکھے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے ہیں، نمبر 2 پہ نون لکھے ہیں، اگر وہاں ہار سکتے ہیں اور 100 کی 10 کی 10 سیٹیں ہار گئے اور پارٹی کو چھوڑنے والے جیت گئے 3، اس کا کیا مطلب ہے کہ پارٹی میں کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے ٹکٹیں جاری کرنے کا، اتنا بھی نہیں جہاں سب آج کس طرح کا ایکوپمنٹ آپ کے پاس موجود ہے ڈیٹا جمع کرنے کا، جیسے قائد اعظم کے زمانے میں تھا۔ یعنی یہ کرتے کیا ہیں کہ ایک رکن اسمبلی کو جس کا تعلق ہی نہیں اس کو اختیار دے دیا۔ یہ عورتوں کے جو ٹکٹ دیے ہیں یہ کس نے دیے ہیں؟ سیف اللہ نیازی نے اور امین گنڈا پور نے، تو وہ آخری وقت پہ ٹکٹ دے کے واپس لے لیے گئے، تو کیوں واپس لے لیے گئے؟ ایوریبڈی کین انڈرسٹینڈ۔ ٹھیک ہے چیئرمین نیب، اس کا مسئلہ بھی ان کے گرد ویسے ہی لوگ ہیں جیسے ٹیپو سلطان کے گرد تھے، اور وہ حالانکہ وہ ٹیپو سلطان نہیں ہے۔ بتائیے چیئرمین نیب کا مسئلہ ہارون صاحب۔ اگر اپنے آپ کو امینڈ کر لیتے ہیں، چیئرمین نیب کا مسئلہ تو بعد میں، اگر عمران خان صاحب 2 سال میں پرفارم کرتے ہیں، مہنگائی کنٹرول کے ہو نہیں سکتی، بس میجسٹریسی نظام ہی نہیں ہے، چیف سیکرٹری نے کہہ دیا کرپشن عام ہے، افسر کام نہیں کرنا چاہتے، سول سروس کو قابو نہیں کر سکے، اصلاحات پولیس میں کر نہیں سکے۔ ناصر درانی جس دن چلا گیا تھا اس دن انہیں چونک اٹھنا چاہیے تھا، جس دن فیصل بابڈا اپنا ہارا تو انہیں پتہ چلا 5ویں نمبر پر کراچی میں۔ یہ نہیں کہ ووٹ نہیں ہے، لیکن صرف ووٹ نہیں اور کئی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ صحیح امیدوار، ایک امیدوار کے ووٹ ہوتے ہیں 20-25 ہزار، 30 ہزار، 40 ہزار، 10 ہزار بھی ہوں۔ دیکھیں نا چودھری نثار کا کلاسیکل کیس ہے نا جی، کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں چودھری نثار کا ثانی کوئی نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کا ووٹ ٹکٹ ہوتا ہے یا نون لیگ کا کسی پارٹی کا ہوتا تو بہت مطلب یہ ہے کہ ہینڈز ڈاؤن ہرا دیتے اپنے مخالف کو۔ صحیح، ہمیشہ جیتتے آئے تھے نا، 85 سے ہمیشہ جیتتے آئے تھے نا، پھر کیوں ہارے؟ with so much political acumen، نواب زادہ نصر اللہ خان کے بعد اس پولیٹیکل اتنی کیپیسٹی کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے وہ گاؤں دکھائیں میرے حلقے میں جس میں سڑک نہ بنی ہو، اور وہ گاؤں دکھائیں جہاں بجلی نہ لگی ہو۔ واوڈا صاحب کے بارے میں تو گمان ہے ہارون صاحب، وہ اپنے حلقے میں کبھی اچھا، جب وہ بابڈا صاحب ہارے تو پھر 3 سال کے بعد جا کے وہ غالب نے کہا تھا جو خواب میں جو ہیں جاگے ہیں، جو خواب میں ہیں، ہنوز خواب میں، کیسا مصرع بھول گیا، اچھا خیر، تو پھر پیسے دیے۔ وہ کہتا رہا نجیب ہارون جس نے 40 سال جس امریکہ سے تعلیم پانے 40 سال بعد کنسٹرکشن کا بزنس کیا ہے کہ 4 مجھے دے دے، میں پیسے بھی نہیں لوں گا، پھر وہ نگرانی کرے گا تو غبن بھی نہیں ہوگا۔ جو پہلا پروجیکٹ بنایا نا نہر کا، اسے بارشیں بہا لے گئیں، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں دیا اس کو، کیونکہ یہ تو ذمہ داری دیتے ہیں نا عثمان بزدار کو، فاضل بارڈا کو، اس نے استعفیٰ دے دیا، پھر اس کی محنت سماج کر کے استعفیٰ گیا۔ وہ گاڑی نہیں لیتا، وہ تنخواہ نہیں لیتا، وہ الاؤنس نہیں لیتا، وہ ٹاپ کلاس انجینئر ہے، اس نے حکومت کا کبھی کام ہی نہیں کیا، اس نے جو بھی عظیم الشان منصوبے کیے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیے۔ وہ ایک صاف ستھرا نجیب آدمی ہے، نام بھی نجیب ہے، لیکن وہ پسند نہیں ہے۔ کراچی میں لیڈر ہی کوئی نہیں، میں نے خان صاحب سے پوچھا تھا کراچی میں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، کہتے میں کہاں سے لاؤں، آسمان سے اتار کے لاؤں، بھئی جو ہے اس میں سے بیسٹ کو لگائیں۔ یہی طریقہ مطلب میں نے کہا اسد عمر بیاقوت کراچی اور اسلام آباد سے نہیں لڑ سکتا، اچھا ان کا ہاں لڑ سکتا، تو پھر کسی کو بس کراچی کسی کی ذمہ داری نہیں۔ تو اب اس نقصان کا ازالہ کرنے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 18 سے 24 مہینے یعنی 2 سال کا وقت ہے، سرکولر ریلوے کو بھی کھڑا کر دیں گے اور دوڑے گی ٹرین اور بہت ہی ترقی ہو جائے گی۔ کراچی کی پشاور کی بس کتنے عرصے میں بنے تھی؟ 43 کلومیٹر میں سے 29 کلومیٹر اوور ہیڈ بنانا ہے۔ شہباز شریف کہتا میں بنا دوں گا تو ہم یقین کر سکتے تھے، یہ کیسے بنا دیں گے؟ پیپلز پارٹی رکاوٹیں بھی کھڑی کرے گی۔ انچارج کون ہوگا؟ نجیب ہارون نہیں ہوگا، کون ہوگا
फैसल वावडा 5वें नंबर पर जब कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के गया। ठीक है, बताइए कौन होगा? असद उमर अपनी बाजार चलाएंगे, वहां जाकर पार्टी संभालेंगे, तो सारे उधर चले जाएंगे। इधर कौन होगा हारून साहब? किधर है? इधर सर्कुलर रेलवे के लिए निगरानी कौन करेगा? सारे मामलात को कौन देखेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आदमी मर्दम शनासी तो छू के नहीं गुजरी खान साहब को। पॉपुलैरिटी इज देयर, स्टिल देयर, पुरजोश वर्कर मौजूद हैं, मैनेजमेंट नहीं कर सकते ना पार्टी की तंजीम कर। चले मर्दम शनासी की बात की एक रुख थोड़ी दूसरी तरफ मोड़ती हूँ, फिर मैं वापस कराची पे आऊंगी। हारून साहब, चेयरमैन नैब का भी तो मसला दरमियान में अटका हुआ है। चेयरमैन नैब का तो जी ऑर्डिनेंस लाएंगे, इन्हीं को एक्सटेंशन देंगे। मेरा अंदाजा ये है, गलत होने का एहतमाल तो होता है, कोई अखबार में गैब तो नहीं जानते। वो अपना असगर साहब, असगर हुसैन उनका नाम लिया जा रहा है, जस्टिस अजमत शेख तो उस बेंच में थे पानामा केस वाले, इसलिए नून लीग तो उन्हें कबूल नहीं करेगी। शेख अजमत शेख साहब। अच्छा, अब वो जो हैं असगर हुसैन, उनकी कमाल रेपुटेशन, लेकिन कमाल रेपुटेशन तो वाजिद जा की भी थी, बशीर मेमन की भी थी। इन्हें तो आदमी वो चाहिए जो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो अकोमोडेट करे ना। बशीर मेमन कैसे गए? वाजिद जा गया। डू यू रिमेंबर आई सेड कि ये किसी के कहने पे चलने वाला आदमी नहीं है। पैनामा की JIT के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था हारून साहब। तो फिर मेरिट की बात क्यों करते हैं अगर इनको अपना सूट करने वाला आदमी चाहिए? मेरिट की बात इसलिए करते हैं ताकि एक्सप्लॉइट करके इक़्तिदार में। तो फिर रैगन की मिसालें ना दिया करें ना हारून साहब। नहीं, उनको आप किसी वक्त समझा दीजिएगा, वो मतलब इस पे ना पड़े। आपके पुराने अखलाकियात जो है ना वो किताबों में लिखी हुई है, वो करने के लिए नहीं है। वो गुलाम इसहाक खान था जो अपने दामादों को टेलीफोन नहीं करने देता था प्रेसिडेंट हाउस से, जो अपने बेटे से कहता था कि भाई ये पैसे दो, हैं ये जो तुमने खाने की चीज़ मंगवाई है प्रेसिडेंट में, इसके पैसे दो। ठीक है ना? आप बड़े लोगों की मिसाल दे रहे हैं, एक दुखी दिल के साथ। बड़े लोग क्या, गुलाम इसहाक खान एक आम आदमी था, बड़ा आदमी। मैंने एक बड़े आदमी का जिक्र आपसे करना है हारून साहब, एक दुखी दिल के साथ, फिर मैं आगे चलती हूँ। गवादर के हवाले से खबर आई है कि दस्ती बम धमाके के साथ कायदे आज़म का मुजस्मा उड़ा दिया गया हारून साहब इस मुल्क के अंदर। कायदे आज़म का मुजस्मा उड़ा दिया गया। 45 दिन में का मुशाहिद साहब ने बताया 3 हमले हुए। कायदे आज़म का मुजस्मा उड़ाया जा सकता है, उनका घर उड़ा दिया गया जहाँ वो रहे थे, मगर वो दिलों से रुखसत नहीं हो सकते। उनके वज़ीर ख़ारजा ने, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जिसका ताल्लुक BJP से था, उनकी मदह में किताब लिखी, मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखी। वक्त गुजरने के साथ कायद आज़म की अज़मत में इजाफा होता जाएगा। जो लोग दिलों में बसते हैं उनकी तस्वीरें फाड़ने से और उनके मजलिस में उड़ाने से क्या होता? ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू पॉलिटिकल लिहाज से यहीं से आगे बढ़ेगी। कराची के हवाले से भी जिक्र होगा, ग्रीन लाइन बसों के हवाले से कि कितने फ़ीसद आवाम को इसका फ़ायदा होगा और इतना अरसा क्यों लगा इन तमाम मनसूबों में। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ख़ास तौर पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, कराची पे मुझे मज़ीद बात करनी है, मगर इस वक्त हमारे साथ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हारून साहब, कुछ उनसे बात करें। सर, एक ही सवाल है, और भी आप कोई बात करना चाहें तो हम हाज़िर हैं। आपने ये फरमाया कि जो महंगाई की लहर रोकने के लिए कुछ इक़दाम का, तो आपने कहा 50 रुपये वो टैक्स कम कर दिया और कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें इम्पोर्ट की जाएंगी, चीनी इम्पोर्ट होगी, तो गंदम मंगाएंगे। आपने कहा कुछ पैसे भी देंगे जो एहतियाजमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, पावर्टी लाइन से नीचे हैं, मगर आपने ये नहीं बताया कैसे देंगे। कोई एहसास प्रोग्राम के जरिए देंगे, कैसे देंगे? कोई मैकेनिज्म बन गया, बन रहा है? जी बिल्कुल बन गया है। ये एहसास प्रोग्राम के थ्रू जिस तरह कैश पेमेंट्स होती हैं उसी में ऐड ऑन करेंगे हम लोग आटे के लिए पैसे देंगे, चीनी, दालों के लिए और घी के लिए पैसे देंगे, 4 चीजों के लिए पैसे देंगे। और इंशाल्लाह ये निचला जो तबके, आटा, दालें, चीनी और घी, इनके बीच में ये जो है इनके स्पेशली इनको 12.5 मिलियन हाउस होल्ड जो हैं, जो तकरीबन आपका कोई 40 से 42% बनता है पॉपुलेशन का, तो उनको ये
وہ اس مطلب آن ٹاپ آف جو ہم باقی لوگوں کو دے رہے ہیں، جس میں آپ نے بالکل ابھی بات صحیح کی کہ ہم نے گھی جو ہے وہ اس کے ٹیکسز میں نے کم کیے ہیں، تو اس سے 51 روپے کا فی کلو جو ہے وہ قیمت میں فرق پڑے گا۔ آٹا جو ہے اس کو ہم لوگوں نے جو ریلیز پرائس ابھی کر دی ہے 1950 روپے کر دی ہے فی 20 کا جو بیگ ہے، تو اس سے جو ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ میں جو پرائس ہے اس سے 100 روپیہ سے 125 روپے کا فرق پڑے گا، یہ سب کے لیے ہے۔ اور چینی کو جو ہے 90 روپے پہ ہم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جو امپورٹڈ چینی ہے اس میں ہمیں کم از کم 25 سے 30 روپے کا ہمیں سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، وہ ہم دیں گے۔ لیکن ان چیزوں کو وہ تو جنرلی سب کے لیے ہیں، لیکن یہ اسپیسیفکلی جو 12.5 ملین ہیں ان کے لیے ہم ان کو کیش سبسڈی دیں گے۔ کتنے لوگ آپ نے بتایا؟ 12.5 ملین فیملیز ہیں۔ 12.5 ملین فیملیز، بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو خیر کافی ریلیف ملے گی، لیکن جیسے چیف سیکرٹری پنجاب نے بریفنگ میں کہا وزیر اعظم سے کہ قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، میجسٹریٹ نہیں ہے، پولیس کو اختیارات دیے گئے تھے ایک زمانے میں واپس لے لیے گئے، تو یہ جو مڈل مین غلہ منڈی میں، سبزی منڈی میں، اپنا فروٹ مارکیٹ میں، یہ جو مڈل مین ہے لوٹ مچا رکھی ہے ہمیشہ سے، ایک ٹھیکیداری نظام ہے، کوئی 25-30% ضائع ہوتا ہے کہ اس میں مڈل مین میں، اس پہ بارے میں کبھی سوچتے ہیں آپ؟ بالکل ہر وقت سوچتے ہیں ہارون بھائی۔ دیکھیں ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو ہے اس میں جو فارمر کو جو پرائس اگر پیاز دیکھیں 5-7 روپے اس کو دیتے ہیں، اور جا کے 30-35 روپے پہ جا کے ریٹیلر کو بکتا ہے، اور جو فارمر اور ہول سیل کے درمیان بھی 400-400%، 500% کا جو ہے وہ فرق ہے۔ تو ایک تو ہم یہ ایک پروسیس ری انجینئرنگ میں کروا رہا ہوں، ہم تو کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے رہے ہیں کہ بھائی ہر سٹیج پہ کتنا کون پروفٹ بنا رہا ہے، اور اس کو ایک دفعہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا، کوئی 8-10 ہم چیزوں کے اوپر بنا رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے کہ جو لوگ درمیان میں یہ زیادہ پیسے بنا رہے ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹولی ہم کہیں گے پروونشل گورنمنٹس کو کہ اپنے ڈی سیز اور اے سیز کو کہیں کہ ان کا یہ جو پروفٹ مارجن اس کو کم کروائیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جب سے یہ پرائس میجسٹریٹس ختم ہوئے اس وجہ سے نیچے بالکل کوئی مادر پدر آزاد ہے، تو ہم پھر سے یہ کوشش کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کو میں نے کہا ہے کہ یہ ایک سسٹم پھر سے لانا پڑے گا، تو پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی لانی پڑیں گی اور یہ میجسٹریٹس بھی لانی پڑیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں کچھ، تو یہی ایک بنیادی نقطہ تھا، امید ہے اس سے لوگوں کو کچھ اطمینان حاصل ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ۔ کراچی کے حوالے سے بھی ہارون صاحب ادھر بھی کچھ خرچہ ورچہ ہو رہا ہے، گرین لائن کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، کہا تو یہ چارہ بڑا فائدہ ہوگا، گرین لائن کا آپ نے بتایا تھا بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے بڑا تو نہیں، بڑا کیا فائدہ ہوگا، وہ تو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 22,000 بسیں تھی، 12,000 رہ گئے منی بسیں اور بڑی بسیں، اور $1 بلین ہر سال چاہیے، وہ نہ سندھ حکومت دینے کے لیے تیار ہے، نہ مرکزی حکومت نے 1100 ارب ایلوکیٹ کیے تھے۔ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک سرکولر ریلوے کا، ایک وہ ساحلی وہ جو منصوبہ ہے اس کا نام کیا ہے، وہ جی کوئی زمین ہے 1600 ایکڑ ہے وہ اپنی بحریہ کی، تو یہ جو وزارت ہے اس کی بحری امور کی، تو وہ اپنا 1600 ایکڑ زمین پہ وہ چینی کمپنیاں $3.5 بلین کی سرمایہ کریں گی، 525 ارب روپے کی، قرضہ نہیں ہے، سرمایہ کاری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو لوگ رہ رہے ہیں، مچھر کالونی کچے مکان بنے ہوئے، لوگ کہاں جائیں گے؟ پتہ نہیں، بنی گالا جائیں گے، بلاول ہاؤس جائیں گے، زمان پارک جائیں گے، اللہ بہتر جانے۔ بھائی پلان آپ بنائیں۔ اچھا پھر یہ ہے بھائی 23 کلومیٹر جو ہے وہ تو آپ کو بنانے ہیں اوور ہیڈ، تو آپ پشاور میں آپ کو 3 سال لگ گئے، اس میں آپ کیسے کہ 1.5 سال آپ کو شہباز شریف میں کیا آپ بنا لیں گے؟ دیکھیں نا جی، آپ کے جو لوگ ہیں وہ تو کام کرنے کے عادی نہیں ہیں، میں نے نجیب ہارون کی مثال دی، ان کو نہیں دیں گے۔ یہ کرکٹ بورڈ میں آپ دیکھتے ہیں ایک تجربہ ناکام، دوسرا ناکام تجربے کا آغاز ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کمپیٹنٹ آدمی کو نہیں لگاتے تو پھر نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ اچھا
وہ منوڑا سے اور سینڈ اسپیڈ سے ایک پل بنے گا، یعنی اسی کے تحت چینی کمپنی، اسی سرمایہ کاری کے تحت. اور جناب وہ کہتے ہیں نون لیگ والے کہتے ہیں 80% کام تو ہو چکا تھا. تو یہ اگر وہ 80% کہہ رہے ہیں، مبالغہ تو کرتے ہیں، 40% بھی ہو چکا تھا، تو سال بھر میں انہیں مکمل کرنا چاہیے تھا، اس کو 1.5 سال میں مکمل کرتے ہیں. سال بعد نظر اور اب بس کہتے ہیں اگلے مہینے بسیں چلے گی. میں نہیں سمجھتا اگلے مہینے چلا دیں تو بڑا کمال کی بات ہوگی اگر اگلے مہینے بسیں چلا دیں، مگر نہ مشکل ہے. ہاں. اور سرکلر ریلوے کا یہ ہے کہ دیکھیے کب سے بات ہو رہی ہے، K4 کی 16 سال سے بات ہو رہی ہے، وہ اپنا کام اس پہ کوئی ہوتا نہیں. اچھا، لیاری ندی کا پانی ڈالا جائے گا صاف کر کے سمندر میں، 3 اسٹیٹ آف آرٹ برتھس بنے گی نئی بندرگاہ پہ، فشریز کا نیا نظام بنے گا، ماہی گیروں کے لیے سہولتیں مہیا کی جائیں گی. آپ کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کا مچھلی برآمد کرنے کا؟ $20 بلین کا. یہ آج کا اسٹیمیٹ نہیں ہے، یہ اسٹیمیٹ ہے آج سے 30 سال پہلے کا. اس کو ٹن پیک کر کے وہ صفائی ہو، دیکھیے نا بعض ملک قبول نہیں کرتے، آپ کا عام واپس کر دیتے ہیں، کنوں قبول نہیں کرتے. تو وہ جب تک اس میں وہ نہیں کریں گے، ویلیو ایڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب سرکلر ریلوے چیف جسٹس نے کیا ہے، اس کے بعد اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی اس میں بڑا وقت لگے گا. ٹھیک، لیکن ہارون صاحب جس پروجیکٹ کی جس چینی سرمایہ کاری کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ جس ساحل کی ترقی ہے، یہ ساحل کی ترقی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نہیں، 1600 ایکڑ زمین ہے، صرف اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. کراچی ساحل پہ بھی بہتری آئے گی. ساحل پہ دیکھیے نا، مثلا اگر آپ دبئی جائیں تو آپ کو ایک ایسا صاف ستھرا ساحل ملے گا. ہمارا ویسے گرین ساحل جو ہے نا بلو واٹرز کا، وہ گوادر میں ہے، وہاں آپ کر سکتے ہیں. وہاں سیاح آتے ہیں اور دنیا بھر سے آتے ہیں. دنیا کا خوبصورت ترین سمندر ہے ساحل کا. ساحل میں فرق ہوتا ہے. یہاں تو پانی صاف کیے بغیر ڈال رہے ہیں اور کوڑا بھی پھینک رہے ہیں. نہ کراچی کے شہریوں کو پرواہ. 4 حکومتیں ہیں، 4 وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، کنٹونمنٹ اور چھاونیوں کا ایریا جو ہے وہ اپنا اس کے پاس ہے، فوج کے پاس ہے، بلدیہ کے پاس صرف 12% ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا. سندھی جاگیردار اسے چڑھتے ہیں، مرکزی حکومت بھی اس کو اون. چلیے یہ بتائیں کتنے % آبادی کو فائدہ ہوگا گرین لائن کا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. نہیں، یہ تو سارا جو سسٹم بنا رہے ہیں اس کو 7% کو فائدہ ہوگا. یہ جو انڈر پاس اوور پاس بنتے ہیں یہ کاروں والوں کے لیے ہوتے ہیں. وہ آپ نے رپورٹ نہیں پڑھی اقوام متحدہ کی کہ پاکستان کا سارا پیسہ اشرافیہ پہ خرچ ہوتا ہے. نہ جانے ہارون صاحب کیا کیا ہے جس کے اوپر بات کرنی ہے. افغانستان پہ بات کر لیتے ہیں. افغانستان بھی بڑی ٹینشن کریٹ ہوئی ہے. سب سے پہلا جو جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی تباہی کا ذمہ دار پاکستان ہے. لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان، یہ ایک خاکروبوں کے محلے کی نفسیات ہوتی ہے احساس کمتری کی کہ جی وہ جو ضیاء الحق نے جہاد کا فیصلہ کیا تھا، اگر ضیاء الحق وہاں 1 لاکھ آرمی سے نہ لڑتا اور وہ گوادر پہنچ جاتے تو وہاں تو 1 لاکھ سے زیادہ آدمی، اس کی ٹرین ایسی ہے وہاں کھا پی نہیں سکتی. یہاں تو 10 لاکھ آرمی آ سکتی تھی. ولی کہتے تھے مرسیڈیز کاروں میں بیٹھ کے کراچی پہنچ سکتے ہیں روسی. 122 اقوام نے اس کی حمایت کی تھی، ساری دنیا نے اس کی حمایت کی. اب یہ ایک نیا شیشہ چھوڑا ہے کہ ریگن نیور سیڈ کہ وہ دیکھیں عظمیٰ گل صاحبہ کو دیکھیں، عظمیٰ گل صاحبہ کو، کہ ریگن نیور سیڈ، یہ فکرہ جو اس نے کہا کہ ریگن نے کہا تھا کہ they are یعنی افغان مجاہدین equal to our founding father, moral equivalents of our founding father. میں اس کا گواہ ہوں کہا تھا. اب وہ ٹیپ پہ نہیں ہے، میں نے تلاش کی، اسے قریب بہت سارے فکرے ہیں. You are our heroes، یہ تو میں نے سنا ہے. اس کی پریزیڈنشل لائبریری جو ہے وہ اس میں محفوظ ہے. ٹھیک. لیکن جنہوں حمید گل صاحب نے بتایا، جنہوں حمید گل صاحب کہانی گھڑنے والے آدمی تو نہیں تھے. عظمیٰ صاحبہ کو دیکھیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے رابطہ کر رہے ہیں، کیا وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ عظمیٰ گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہارون صاحب پوچھیں آپ ان سے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کی عظمیٰ گل صاحبہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. یہ ریگن کے معاملے پہ، رونلڈ ریگن کے معاملے پر یہ جو ایک کنٹروورشل چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، مریم صاحبہ کہتی ہیں عمران خان صاحب کو فائر کر دینا چاہیے. تقریر والے کا کوئی اس میں نقصان نہیں، کوئی اس کا معاملہ نہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں. ریگن نے یہ باتیں کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یہ کنٹروورشل چیزیں، ذرا ان کو سارٹ آؤٹ تو کریں آپ.
دیکھیے سروت، سب سے پہلی بات یہ کہ چونکہ میرے والد صاحب تھے اور بہت زیادہ مجھے ان سے قریب رہنے کا اتفاق ہوا اور بہت زیادہ عوام امور پہ ان سے ڈسکشنز ہوتی تھیں، تو یہ بات تو میں 100% تصدیق کرتی ہوں کہ میرے والد صاحب نے مجھے بارہا بتائے اور بار بار ذکر آیا، اور جس طرح عمران خان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا وہ بالکل صحیح ہے، 100% میری طرف سے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ بات ایسے ہی تھی۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اب آج ریٹروسپیکٹ میں جا کے لوگ پیچھے انٹرنیٹ کے اندر جو 5th جنریشن وارفیئر والا کانسیپٹ ہے کہ ساری خبروں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، وہ تصویریں جو جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دے آر دا مورل ایکویلنٹ آف آر فاؤنڈنگ فادرز، اور اس کو تو چلے ختم کر دیا یا اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس میں چلاکی کر رہے ہیں، مگر اگر 12 نومبر 1987 کی آپ رونلڈ ریگن کی وائٹ ہاؤس میں جو انہوں نے یونس خالد صاحب کے ساتھ تقریر کے آنر میں کی ہے، اس میں وہ باقاعدہ امریکن قوم اور اپنی طرف سے سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کو، تو جب وہ اس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ بالکل ڈیزائربل چیز نہیں ہے۔ ہمارا ملک ہے، اگر ہمارے وزیر اعظم نے تقریر میں یہ بات ذکر کی ہے تو ان کو اس پہ ریگنگ نہیں کرنے کی ضرورت، ان کو رگڑا نہ لگایا جائے بلکہ اس کو اون کیا جائے، کیونکہ آخر ان کی قربانی تو تھی طالبان کی یا افغانستان کے مجاہدین کی۔ بہت شکریہ عظمہ گل صاحب، ماہر افغان امور ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ شکریہ۔ ہارون صاحب 87 کی تاریخ کا انہوں نے ذکر کیا، 85 کے حوالے سے کچھ انفارمیشن تھی جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ دیکھیے وہ کہہ رہے تھے نا 28 منٹ میں نے جو آپ کو اس کا سنایا، آپ وہ بہت زیادہ کلپ نہیں سنا سکتے، ریگن نے کہا کہ 18 مہینے سے ان کی اسلحی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور 8 دفعہ یو این او نے جو سوویت یونین سے کہا کہ نکل جائے، وہ اصلی صورتحال یہ تھی کہ امریکی کہہ رہے تھے کہ کچھ فرق نہیں پڑ رہا، تو ان کا سٹنگر میزائل دیں۔ جون 1995 میں سٹنگر میزائل دیے گئے، اور جن لوگوں نے وہ سٹنگر میزائل چلائے ان میں عظمہ گل کے 2 بھائی بھی شامل تھے۔ اس کا امریکہ میں جو ریٹ تھا سکسیس کا وہ 70% تھا، کندھے پر رکھ کے وہ میزائل چلایا، جہاز گر پڑتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پہلے حملے میں 80% ٹارگٹ اچیو کر لیا گیا اور امریکی ششدر رہ گئے۔ اس کے بعد گورباچوف نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ آپ کسی دن افغانستان کے اس دور پہ مجھ سے ایک پورا پروگرام کریں، میرے پاس بہت تفصیلات ہیں جو ابھی چھپی نہیں ہیں۔ ضیاء الحق نے پیشکش کی تھی ڈاکٹر نجیب کو، اس نے کہا کہ خود میرا استعفیٰ مانگتے ہو اور خود نہیں دیتے، انہوں نے کہا آپ مشترکہ پریس کانفرنس کرو، میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس کی تفصیل بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر پریس کانفرنس ہوئی کوئی؟ نہیں، وہ تو اس کو مار ڈالا گیا نجیب کو، کمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبدالسلام حنفی صاحح کے حوالے سے ہارون صاحب انہوں نے کہا وہ جو تاجکستان کی سرحد پہ فوجیں جمع ہو رہی ہیں، طالبان جمع ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں علیم رحمانوف کو کوئی حق نہیں ہے، حمداللہ محب اور ولی مسعود وغیرہ کو پناہ دی ہے اور انہیں اس سے اندیشہ ہے، حمداللہ صالح، تو وہ اس سے انہیں اندیشہ ہے۔ باقی سارے ممالک کے ساتھ ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ جزوی اختلاف ہے، پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے، قازقستان کے ساتھ ٹھیک ہے، اور فائنلی طالبان کو تسلیم کرنے میں ریگن کہہ رہا ہے نا، جو میں نے آپ کو کلپ سنوایا تھا، فائنلی افغانستان میں ان کی مرضی کی حکومت قائم ہوگی۔ بھائی وہ کس کی سنتے ہیں؟ جن لوگوں نے جنگ جیتی ہو وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا، میں نے کہا تھا خاتون ایک شامل ہوگی اس میں کابینہ میں، یہ تو آپ نے پوچھا نہیں مجھ سے، اتنے دن ہو گئے۔ وہ سوال اپنی میرے پاس نام بھی معلوم ہے، انہیں خالہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بزرگ خاتون شامل ہوں گی پختونخوا میں، اور بلوچستان میں ایک بھی خاتونی اس میں ہوگی، وہ خاتون ذرا بڑی عمر کی۔ ہاں لیکن ویسے یہاں پہ تو آوازیں بڑی اٹھا رہے ہیں کہ جی خواتین کو نمائندگی دینی چاہیے، مگر وہاں پر تو یہ نہیں کر رہے ہیں۔ چاہیے نا، دنیا کے کسی ملک میں انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، افغانستان میں انکلوسیو چاہیے۔ وہ مان بھی رہے ہیں کہ ہم اکاموڈیٹ کریں گے، پھر بھی بار بار کہتے ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے۔ چلیے ٹھیک ہے ہارون صاحب، ڈکٹیشن کی بات ہے، ذرا پاکستانی سیاست پہ بھی آ جاتے ہیں اور پاکستان کے معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ڈکٹیشن، وہ کلا بھی تو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نا۔ اوہو، بات یہ ہے کہ وار آف ٹرف ہے، جتنے زیادہ جنگ ہے، اسٹیبلشمنٹ، حکومت کو پھر کہا ہے نا خان صاحب کو عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں کہ بھئی یہ نہیں چلا سکتے، لیکن وہ ہیلے بہانے سے ان کو بچاتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی بھی بچاتے ہیں۔ 40 جج مقرر ہوئے آؤٹ آف سینیرٹی۔ سینیرٹی کیا ہوتی ہے؟
سینیرٹی کیا ہوتی ہے؟ کمپٹنس چیز ہوتی ہے. دیکھیں نا, جب 22ویں گریڈ کے افسر کا انتخاب ہوتا ہے اس میں صرف سینیرٹی دیکھی جاتی ہے. جب آپ کراچی لاہور CCPO لگاتے ہیں پولیس افسر تو آپ صرف سینیرٹی دیکھی جاتی ہے. اگر صرف سینیرٹی تو 40 تو لگے, آج تک کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا گیا. وکلا یہ کہتے ہیں جج ہماری مرضی پہ چلے. وکلا نے ججوں کو مارا ہے, پولیس والوں کو مارا ہے, اخبار نویسوں کو مارا ہے, اسپتال میں داخل ہو کے مارا ہے. وکیلوں کا کیا تعلق ہے اس قصے سے؟ بھئی یہاں دفتر میں ایک آدمی داخل ہو جائے اور آگے کہے, محلے والے کہیں کہ یہ پروگرام اس طرح سے ہوگا. بھئی آپ کا کیا تعلق ہے؟ کمپٹنس اصل چیز ہے, کمپٹنس. ہارون صاحب, کراچی میں ڈاکٹر شعیب سٹل کو لگایا گیا DIG. انہوں نے گارنٹی مانگی کس سے؟ صدر, چیف آف آرمی اسٹاف, پرائم منسٹر سے. آپ تینوں سفارش نہیں کریں گے, چیف منسٹر نہیں کرے گا. مجھے تو اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی پوسٹ آفر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس کو چھوڑ رہا ہوں $12,000 مہینے کی سیلری کو, اور میں کراچی جاؤں. اور مجھے کہا, زرداری صاحب کے والد گرامی نے ان سے کہا میرے باورچی کے بیٹے کو SHO لگا دیں. انہوں نے کہا سر آپ باورچی دوسرا رکھ لیں, نہیں ملتا تو میں بھیج دیتا ہوں. تو کراچی میں امن اس نے کر دیا. وہ تو نواز شریف صاحب نے 50 کروڑ روپے تاوان دیا اور 500 دہشت گرد رہا کر دیے گئے, ورنہ امن تو 96 جنوری میں ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, 96 کی آپ نے بات کی, 1996 کی ہارون صاحب محترمہ کا دور تھا. اس کے حوالے سے وکیلوں کے پاس ایک مضبوط موقف ہے جو وہ سینیورٹی کی بات کرتے ہیں. ایک بریک سے واپس آ کے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتی ہوں. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پریام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وکلا کے حوالے سے 1996 کی آپ نے بات کی ہارون صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے فل بینچ نے اس بات کے اوپر فیصلہ دیا تھا کہ سینیورٹی کی بنیاد یہی ہوگی جس کا پہلا نمبر ہے وہی آئے گا, چوتھے, 5ویں یا 11ویں 12ویں نمبر کے اوپر کوئی نہیں آئے گا. اور مشرف صاحب کے دور میں اس کے خلاف جا کر تقرریاں کی گئی تھیں. یہ وکلا کا موقف ہے. آپ نے کبھی عدالتوں میں کارروائی دیکھی ہے؟ 2 وکیلوں میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا. یہ وار آف ٹرف ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں 40 تقرریاں ہوئی ہیں. یہ پروموشن نہیں ہے, یہ نئی تقرری ہے. جب 40 ہو گئیں اس وقت یہ کہاں تھے؟ یہ کہتے ہیں جج ہماری مرضی کے فیصلے کریں. جب جسٹس کھوسا نے کہا تیز رفتار عدالتیں بنائیں اور قتل تک کے مقدمات 2-2.5 مہینے میں فیصلے ہونے لگے, انہوں نے کیوں کہا کہ اتنی جلدی نہ کریں؟ وکیل انصاف میں مددگار نہیں ہے, اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں پہ حملے کر کے مریضوں کے منہ سے آکسیجن کی ٹوٹیاں باہر نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. بھائی عدلیہ میں تقرر ہونا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ 22ویں گریڈ میں تقرر جو ہے وہ وزیر اعظم کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے, دیکھیے میں آپ کے اور مثال دیتا ہوں. جنرل اطہر عباس نے کہا کور کمانڈروں نے تو فیصلہ دے دیا تھا شمالی وزیرستان میں کارروائی کا, تو جنرل کیانی نے نہیں کیا, بیان دے دیا, ان کی پروموشن نہیں ہو سکی تھی, وہ ناراض تھے. افسر اچھے تھے, ذہین آدمی تھے. تو میں جنرل کیانی کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا کہ کور کمانڈروں نے جب فیصلہ دے دیا تو آپ نے آپریشن کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کور کمانڈر ڈسکشن کا فورم ہے, ڈیسیژن فورم نہیں ہے. ڈیسیژن کا فورم جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا دفتر ہے, کیونکہ اسے ISI سے بھی پوچھنا ہے, MI سے بھی پوچھنا ہے, اسے پولیٹیکل حکومت سے بھی بات کرنی ہے, پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہے, بہت سارے ادارے ہیں. مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کراچی میں کیا ریپرکشنز ہوں گے اگر وزیرستان سے لوگ نکلیں اور کراچی میں دھماکے ہو رہے ہیں, لاہور میں ہو رہے ہیں, پشاور میں ہو رہے ہیں, ملتان میں ہو رہے ہیں, گجرانوالہ میں ہو رہے ہوں, تو اس آپریشن کا کیا فائدہ؟ میں اپنے وقت پہ کروں گا. جان کیری آتا رہا اور لوگ آتے رہے, دباؤ ڈالتے رہے, اتنا دباؤ ڈالا کہ ہماری ایک چوکی پہ حملہ کر کے پاکستانی فوجی مار ڈالے. میرے پاس آئے امریکی, میں پہلی دفعہ انکشاف کر رہا ہوں, چونکہ کسی نے انہیں بتا دیا کہ اس کا ملنا جلنا ہے. میں نے کہا میں بالکل نہیں بات کروں گا, اپنے سفیر سے کہیں جائے اور ملے. میں کیوں ملوں؟ انہوں نے کہا مجھے واشنگٹن کے دورے کی دعوت دی اور پینٹاگان کی بھی. میں نے کہا مجھے جب جانا ہوگا میں اپنا ٹکٹ خرید کے جاؤں گا. وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی ہر ایک چیز کا فیصلے کا ایک فورم ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ پولیس آرڈر ہے مثال کے طور پہ. پولیس کیسے برباد ہوئی جی؟ ناصر درانی یہاں آئے تھے, انتہائی نیک نیت آدمی, انہوں نے تو نافذ کر دیا نا 2002 کا پولیس آرڈر. پختونخوا میں آج بھی نافذ ہے, یہاں کیوں نہیں نافذ ہو سکتا؟ یہاں بندے فلاں کے حلیفوں کے, وزیر اعلیٰ کے, وزیر کے, ایم پی ایس کے, ایم این ایس کے, تو جرم تو وہیں کا وہیں رہے گا. تھانے دار جو سینیرٹی پہ لگے گا, وہ خان صاحب نے تو ایک دفعہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ الیکشن ہوگا, ایسے چکا الیکشن ہوگا, کہا تھا, مذاق نہ سمجھیں. وہ شیرف ہوتا ہے جو اوور لک کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے, اور وہ تجربہ ناکام ہو چکا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیے آپ نے دیا. اور مثال دیتا ہوں آپ کو. ریٹائرمنٹ سے پہلے جنرل کینی نواز شریف کے پاس گئے, وہ جیت چکے تھے الیکشن, ابھی انہیں حلف اٹھانا تھا. انہوں نے نئے آرمی چیف کے بارے میں ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب کا چکمہ دینے کا طریقہ ہے کہ سینئر موسٹ, کیونکہ وہ جنرل راشد کو نہیں لگانا چاہتے تھے, جنہیں موسٹ کمپیٹنٹ سمجھا جاتا تھا. جنرل ہارون اس لیے رہ گئے کہ انہوں نے کچھ لابینگ کی تھی. تو مجھے جنرل صاحب نے پوچھا ایسے ہی, میرا تو کیا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ بھائی لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا سر آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں, اطلاعات آپ کے پاس ہوتی ہیں, میرے پاس ہوتی ہیں. انہوں نے کہا پھر بھی, میں نے کہا کوئی ہے جس کے ذاتی تعلقات ہوں؟ کوئی ہے فوج میں جس کی شریف خاندان سے تعلقات ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک تاریخی فکر کی. انہوں نے ان سے کہا 2 باتیں بڑی اہم کہی تھی. اگر طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں, آئین کے فریم ورک کے اندر کریں, مقررہ مدت کے اندر کریں, اور اس میں مذہبی جماعتوں کو شامل نہ کریں. they will take it over. اور دوسرا یہ کہا, انہوں نے کہا میں سینیرٹی پہ لگاؤں گا, حالانکہ انہوں نے نہیں لگایا سینیرٹی پہ. تو جنرل کینی نے کہا سینیرٹی اینڈ کمپیٹنس بوتھ, یہ ہے اصول سادہ سا. تو پھر جس کو لگایا تو پھر کیا ہوا تھا, وہ ریزلٹس بھی ہارون صاحب سب کے سامنے ہیں. چلیے آپ نے عالمی منظرنامے کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر دی ہے. مارگولس بڑے فیمس کالم نگار ہیں, انہوں نے لکھا ہے آسٹریلیا کے حوالے سے کہ آسٹریلیا کو ایکچولی چین سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. مارگولس از دی اونلی جرنلسٹ آن دس پلانٹ جس سے ملنے کی خواہش کبھی میرے دل میں پیدا ہوئی ہے. سچ اے گریٹ رائٹر, اتنا غیر متعصب, کینیڈین ہے, امریکہ میں رہتا ہے, بہت امیر آدمی ہے, اپنی ذاتی دواؤں کی فیکٹری سے کنٹینر بھر کر افغانستان بھیجتا رہا زخمیوں کے لیے. مارگولس نے ایک کمال کی تجویز پیش کی ہے. آپ کے پاس کتنے منٹ ہیں؟ میرے پاس ہارون صاحب اس وقت 4 منٹ بعد. ٹھیک ہے. مارگولس کہتا ہے کہ بڑی اچھی پرفارمنس تھی, یہ اس کی رائے ہے, بڑی اچھی پرفارمنس تھی جو بائیڈن کی, مگر اس میں اسے ایف گریڈ ملنا چاہیے, اے بی سی ڈی نہیں, ایف گریڈ. یہ جو فرانس کے ساتھ سودا منسوخ کیا, وہ کہتا ہے کہ امریکہ تو آزادی حاصل نہیں کر سکتا تھا فرانس کی فوجی مدد کے بغیر. برطانیہ کی کالونی تھا نا امریکہ, اور $66 بلین کا سودا کینسل کرا رہے اپنے نیٹو الائی سے, اور اس سے بات تک نہیں کرتے. اور برطانیہ اس پہ بغلیں بجا رہا ہے, حالانکہ اس کی اپنی بحریہ کی حالت خراب ہے. اور فرانس کی جو انڈسٹری سنبھل سکتی تھی وہ اب تباہی کے کنارے پہنچ گئی. جبکہ آسٹریلیا کو جو امریکہ سے آبدوزیں ملیں گی وہ تو ابھی نہیں ملیں گی, اس میں وقت لگے گا. آلریڈی اڈا تو وہاں ہے, وہ تو اس کی 52ویں ریاست کی طرح ہے جیسے اسرائیل ہے. وہ تو 6 سے 8 سال لگیں گے. تو پھر وہ دیکھیں نا, وہ بہت پاکستان آتا رہا ہے, وہ پرو پاکستان بھی ہے, وہ بالکل غیر جانبداری سے لکھتا ہے, اور یہاں آتا ہے, لوگوں سے ملتا رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس ایک تجویز ہے. He's an old man, very respected. کبھی کبھی لکھتا ہے, وہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو. وہ کہتا ہے کہ I have a proposal جس سے امریکہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, چین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, فرانس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اچھا کیا ہے؟ آسٹریلیا کا دیکھو کیا, what a great intellectual. وہ کہتا ہے چینی جو ہیں اب فرانسیسی زخم خوردہ ہیں, ان کی انڈسٹری تباہ, $66 بلین کا سودا کینسل ہو جانا, is it a joke؟ بہت بڑا نقصان ہے. وہ کہتا ہے میں چینیوں سے کہتا ہوں فرانسیسی آبدوزیں خرید لیں. چینیوں کا اس میں اس نے اشارہ کیا, ایک تو آپ کا پولیٹیکل انفلوئنس یورپ میں بڑھ جائے گا, دوسرا وہ آپ دے دیں چینی آبدوزوں سے تو بہتر ہے نا, آپ کی ٹیکنالوجی ایک سٹیپ آگے چلی جائے گی فرانس سے آبدوزیں پرچیز کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, صحیح.
اور وہ کہتا ہے امریکہ کا بھی ایک مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے استعماری ذوق کی تسکین ہو جائے گی. اور اس کا بھی حل ہو جائے گا، آسٹریلیا کا جو خوف اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے چائنا کو لے کر. ویسے اردوان نے یہ کہا تھا اور صحیح کہا تھا، چین نے تو کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا، کبھی غنڈہ گردی نہیں کی. یہ تو تم نے کی نا، کالب مارے، ریڈ انڈینز مارے، آسٹریلیا نے ابرجینز مارے. آسٹریلیا کہاں واقع ہے؟ آسٹریلیا تو مغرب کے کہیں قریب بھی نہیں ہے، دور ترین ملک ہے. وہ قبضہ کیا نا وہاں، پرانی نسل کو ختم کر دیا. وہ تھوڑے سے چند ہزار باقی ہیں، وہ ایڈکٹ پڑے رہتے ہیں جیسے یہاں ریڈ انڈینز پڑے رہتے ہیں. صحیح ہے، وقت ختم ہو گیا میرے پاس، اس کے ساتھ کیا رہوں سب. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.